बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजडम के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान इरफान पाशा। नाज़रीन, आज ही एक वाक़या रिपोर्ट हुआ कि जिसमें बताया जा रहा है कि स्कर्दू में 4 नौजवानों की हलाकत हो जाती है। गुजरात से जाने वाले ये 4 नौजवान जो कि सिटी गाड़ी में थे और 16 तारीख से ये लापता थे। जब उनको ढूंढा गया तो उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिरी हुई मिली और चारों नौजवान फौत हो चुके हैं। इस वाक़े पर बात करने के लिए और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए हमने दावत दी है अपने दोस्त जनाब डॉक्टर मोइनुद्दीन आज़ाद को। डॉक्टर मोइनुद्दीन आज़ाद बहुत अच्छे ट्रैवलर हैं, बहुत अच्छे हाइकर हैं, नए नए ट्रैक्स दरियाफ्त करते हैं, मोटरसाइकिलिस्ट हैं, मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं और ये अपना बाकायदा एक बिजनेस भी रन करते रहे हैं टूरिज्म का। 2016 से लेकर 2023 तक लेट ट्रैवल के नाम से ये काम करते रहे। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, बिलखुसूस KPK के जो पहाड़ हैं उनसे ये वाकिफ़ हैं और पहाड़ इनसे वाकिफ़ हैं। इस वाक़े पर ये रोशनी डालेंगे। ख़ासुल ख़ास मैं बताना चाहूँगा कि कुमराट का वो इलाका जो कि हाल ही में गुज़श्ता 5-7 सालों में दरियाफ्त हुआ, वहाँ पर बाकायदा ये अपना बिजनेस करते रहे, अपना होटल चलाते रहे हैं और वहाँ पर ये कई साल काम करके आ रहे हैं और इन्होंने ही बहुत से हमारे जो पंजाब के लोग हैं उनको मुतारिफ करवाया है कुमराट से। तो आज के इस होलनाक वाक़े पर हम इनसे राय लेंगे। सबसे पहले तो हम इनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपने बुलाया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये वाक़या हुआ क्या? हाँ, बड़ा दिलखराश वाक़या है कि वो 4 नौजवान जो रूबरू नौजवान गुजरात से चले और हमारा जो टूरिज़्म का हब है वो जींदी है। अब 2 शहर बहुत ज़्यादा अहम है। एक तो हमारा नारान है और उसके बाद जो इंटरनेशनल अट्रैक्शन है वो हमारा GB है, गिलगित बल्तिस्तान, और स्कर्दू है, दूसरी तरफ पुंजाब है। तो ये 4 नौजवान चले हैं और जगनोट से जब ये स्कर्दू की तरफ गए हैं ना, तो स्कर्दू ये पहुंचे नहीं। अच्छा, जगनोट से निकले तो वहाँ एक लॉज में उन्होंने क़याम किया था, वहाँ इनका घर राबता हुआ था, बताया कि हम चाह रहे हो, लेकिन स्कर्दू पहुंचे नहीं और नंबर बंद हो गया। और ये आखिरी राबता है। और ये आखिरी राबता है मेरा। अब जब नंबर बंद हो गया तो घर वालों को परेशानी हुई। ज़ाहिर है ये तो है कि 1-2 दिन तो मसला होता है कि सिग्नल नहीं आ रहे चंद घंटों के लिए, कब्दू तो शाम तक पहुंच जाना चाहिए था। तो वो फिर कुछ जो है वो परेशानी ला कोई, तो घर वालों ने कहा जी राब्ता नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पे पोस्ट आनी शुरू हो गई और जैसे ही आई है तो जो हमारे टूरिस्ट है ना, जो टूरिज्म से रिलेटेड कम्युनिटी है वो बहुत एक्टिव हुई और उन्होंने जो है ना इस बात को उठा दिया। GB वाले खुद भी कोशिश कर रहे थे, हथियार है, तो उसके लिए जो है ना वो शुरू हो गया मामला। अब आज जाके जो है वो अस्तक नाला से आगे एक मुकाम आता है, वहां पे खाई में वो गाड़ी मिल गई। अच्छा, ये अस्तक नाला जो है ये अस्तक दरिया नहीं है, नाला है। जी बिल्कुल। क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट पर लोग इसको अस्तक दरिया कह रहे हैं। असल में अस्तक एक मुकाम का नाम है। जब आप स्कद्दू रोड पे जाते हैं जगलोट से रास्ता अलग हो जाता है, गिलगित दूसरा का अलग हो जाता है, स्कद्दू का अलग हो जाता है। तो जगलोट से ये स्कद्दू रोड पे चढ़े हैं और उसके बाद एक नाला आता है, रोंदू से नीचे उतर रहा होता है, दरिया में शामिल हो रहा होता है। उस जगह को, उस मुकाम को अस्तक कहते हैं, अस्तक नाला कहते हैं जी। तो अस्तक नाला से ये गुजरे हैं, आगे जब गए हैं तो फिर उसके बाद पता नहीं चला। वो CCTV से एक जगह से रिपोर्ट हो गया जी, 5 जगह से गाड़ी गुजरी है, विजुअल्स आ गए। अब विजुअल्स में नजर आ रहा है कि लड़के थके हुए। ओके। तो किस जगह नींद का गलबा हुआ या स्पीड ज्यादा थी, मोमेंटम था, काबू नहीं रख पाए तो गाड़ी खाई में गिर गई। अब अगर स्कर्दू रोड उस टेरेन को देखें ना तो आबादी बहुत कम है। बाद ऐसी खाइयां है कि सड़क से चलते हुए आपको पता नहीं चलता। सही। बिल्कुल आप आंख उजल पहाड़ उजल वाली बात। और जब तक कि दरिया की दूसरी सम से भी कोई गौर नहीं करेगा तो पहचान ले पाएगा, और आबादी भी कम है। तो अब जब ये पिछले 2 दिन से इस ऑपरेशन में जो है वो बहुत ज्यादा तेजी आई, तो आज सुबह दरियाफ्त हुआ कि वो जो गाड़ी है वो खाई में गिरी। अच्छा, ये लापता होने की तारीख 16 है जी, और पता लगने की तारीख है आज, यानी हम आज बैठे हैं 24 तारीख को। तो आज के दिन
یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ گاڑی گر چکی ہوئی ہے. 8 دن گزر گئے ہیں. یعنی ہماری ویڈیو جو ہے وہ اگر آپ کے پاس آپ 25 کو دیکھ رہے ہیں 26 کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم یہ اس کی ریکارڈ کر رہے ہیں 24 تاریخ. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹورزم ہے ہماری بیک بون ہے اور اس سے پاکستان بہت پیسے کماتا ہے اور کما سکتا ہے. آئیو ابھی ہم اتنا نہیں کما رہے. لوکل ٹورزم ہے, پاکستانی شوق رکھتے ہیں پہاڑوں میں جانے کا, تو اس میں نوجوان جاتے ہیں اور گاڑیوں پہ جاتے ہیں. بعض اوقات وہ ڈرائیور اسکل اتنے زیادہ نہیں ہوتے, لیکن اس میں اسکل ہو بھی تو جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک لمحے کی تاکید ہے. صحیح ہے, ایک لمحے میں آپ نے غلطی کی اور آپ گر گئے, بڑے بڑے ماہر ڈرائیور بھی اس کا شکار ہوگا. یہاں پہ گرنے کا مطلب ہے کہ پھر واپسی نہیں ہے. اسٹیٹ روڈز کے اوپر گر گئے, چوٹ لگ گئی, اٹھ کھڑے ہوئے, علاج کروایا, ٹھیک ہو گئے, یہاں سے تو واپسی ممکن نہیں. ڈاکٹر صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارا وہ نوجوان جو کہ 18 سال کا بھی نہیں ہوتا ہے, نہیں آئی ڈی کارڈ اور لائسنس ابھی نہیں بنا ہوتا, لیکن اس کے پیڈلز تک پاؤں پہنچ جاتے ہیں, پیرنٹس بھی گاڑیاں دے دیتے ہیں. یہ لوگ جو لاہور کی سڑکوں پہ, فیصل آباد کی سڑکوں پہ یا پنڈی کی سڑکوں پہ گاڑی چلا لیتے ہیں, انہیں یہ کانفیڈنس ملتا کیسے ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر پلاننگ کے یہ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے مستیاں بھی کرتے ہیں؟ جب بسا اوقات سنجیدہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں لیکن وہاں جا کے حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. جب تک آپ کا تجربہ نہیں ہے آپ کو بہت خیال کرنا چاہیے. ایک بندہ جو اس روڈ پہ 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ گیا ہے اس کا ایکسپیرینس اور ہوگا, اور ایک جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے اس کا تجربہ اور ہوگا. پھر عمر کے ساتھ ہماری پرسنالٹی میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے. نوجوان ہے تو ان میں ٹھہراؤ نہیں, بعد کا وہ سپیڈ لگا دیتے اور سمجھتے کہ قابو کر لیں گے. صحیح ہے, جب آپ نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو مومنٹم ہے, گاڑی کا وزن 3 گنا ہے, انرشیا کی پاور کہیں یوز ہو رہی ہے, ٹرن ہوتے, تو آپ اس کو سنبھال نہیں پاتے. صحیح ہے, تو میرے خیال میں جب تک آپ کو روڈ سینس نہیں ہے تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. لیکن یہاں میں ایک اور بات کہوں گا, جو یہاں چلا رہا ہے وہ وہاں بھی چلا سکتا ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے, کیونکہ بچے جاتے ہیں وہ ڈاکومنٹریز دیکھ کے جاتے ہیں, وہ ویلوگ دیکھ کے جاتے ہیں, انہیں اپنی گاڑی کا پتہ ہوتا ہے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ تھکاوٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. وہ تھکاوٹ ہے. اور ابھی اگر یہاں کی بات کریں تو بابو سر ٹاپ ابھی کھلا, ایک سکردو کی طرف 2 راستے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک راستہ نارانگ ہے, نارانگ سے آپ بابو سر ٹاپ گئے, بابو سر ٹاپ کے بعد آپ چلاس اور آپ آگے چل گئے. اب یہ نسبتاً مختصر راستہ ہے, ناران میں قیام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور خوشگوار راستہ ہے, ایک زیادہ گرمی نہیں ہوتی, اچھا خوشگوار یادوں میں سفر کٹ جاتا ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے کہ موٹر وے کے ذریعے آپ تھا کوٹ پہنچے گے, مانسٹرا کے پاس ہو کے تھا کوٹ سے آپ KK پہ چڑھ گئے, وہاں سے بشام داسو, اس سے پہلے پٹل. اب داسو سے لے کے چلاس تک جو راستہ ہے وہ بہت خراب ہے, بلکہ رائے کوٹ برج تک راستہ بہت خراب ہے. خراب سے آپ کی مراد مطلب سڑک ٹوٹی ہوئی ہے؟ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, ڈیم کے اوپر کام چل رہا ہے. جب ڈیم نہیں بھی بن رہا تھا تب بھی سڑک کا برا حال تھا, اور گرمی بہت زیادہ ہو. یہ ڈیم کون سا ہے؟ ایک تو داسو ڈیم بن رہا ہے اور اس کے بعد جو گیا کی بھاشا ڈیم ہے وہ بن رہا ہے. 2 ڈیم بن, تو 2 ڈیم بنتے, سڑک پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی, یعنی ڈیم بننے سے پہلے ہی اچھا سڑک ٹوٹی تھی. اس پہ آ کے لوگ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. بلکہ میں کیونکہ ٹورزم کمپنی چلاتا رہا ہوں تو لوگ باقاعدہ روتے ہیں کہ ہم اس سڑک پہ کہاں پھنس گئے. تھکاوٹ سے نہیں, ہمیں مجبوری ہے کہ جب باموسر ٹاپ کا راستہ کھلا نہیں ہے تو لوگ یہ متبادل راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اور بھی چار, اور یہ لمبا ہے اور خراب ہے. اب اس میں بتاؤں کہ داسو سے جو ہے وہ لے کے چلاس تک تقریباً 107 کلومیٹر ملتا ہے, اور یہ راستہ 5 گھنٹے میں 107 کلومیٹر آلموسٹ 107, اور یہ 5 گھنٹے میں ہوتا ہے. میدانی علاقے میں آپ ہوتا ہے 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں, یہ 5 گھنٹے. جی مطلب ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتا رہے کہ 1 گھنٹے میں بڑی مشکل سے وہ 20 کلومیٹر 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر. بعد اگر ڈیم کی وجہ سے سڑک بند ہو گئی 10 گھنٹے بند ہوتی ہے, آپ کو رکنا پڑ جاتا ہے. اور فیکٹر اس میں ایک اور بھی ہے, گرمی بہت ہوتی. جو پہاڑ ہے وہ چٹیل پہاڑ ہے, نچلی ہے, جگہ بہت نیچی ہے. ہاں, اور دوسرا یہ کہ پہاڑ چٹیل ہے تو وہ دھوپ ریفلیکٹ ہو کے پوب آتی ہو, بہت بہت زیادہ. تو لوگ جو ہے نا وہ تھک جاتے ہیں. اب وہ ان بچوں نے جا کے قیام کیا جگلوٹ. جی سر, ہاں, اب جگلوٹ سے جب یہ نکلے ہیں تو اس کے بعد یہ چلاس کے بعد
یہ چلاس کے بعد جب آپ آئے آتے ہیں ان گزر گئے رائے بوٹ برج کراس کر کے آگے جگلوٹ ایک جگہ آتی ہے، ریبروٹ سے سکردو روڈ الگ ہو جاتا ہے اور بلگی ہمزار کا روڈ الگ ہو جاتا ہے، اور جگلوٹ سے انہوں نے آخری رابطہ اپنے گھر والوں سے کی بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں کئی وجوہات ہو سکتی۔ سرچ آپریشن 2 دن پہلے شروع ہوا، اس میں جو سپیڈ ہے وہ کل آئی، ٹھیک ہے، کل بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ یہ بات اٹھائی جا رہی تھی، تو اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ اب اس یہاں میں کہوں گا کہ جو سکردو اور جی بی کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ایکٹیو، جو بات درست ہے وہ کرنی چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ ایریا بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ نا ہم اپنے ناظرین سے یہ بات کرنا چاہیں گے، دیکھیں سوشل میڈیا کے بٹنز آپ کے ہاتھ میں ہیں، اسکرین آپ کے پاس موجود ہے، اگر ہم اس پلیٹ فارم کا پازیٹیو یوز کریں اور کرنے کا سلیقہ سیکھ لیں تو بہت سارے مسائل کے حل کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کیمپین کی وجہ سے ان کی جو تلاش شروع ہوئی ہے اور وہ مل گئے ہیں، تو اگر ہم لوگ بھی اس طرح کی چیزوں کے اندر ایک مثبت کردار ادا کریں تو بہت سے لوگوں کی مدد ہماری وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، آپ بتا رہے تھے کہ 2 دن میں اس نے ہائپ پکڑی ہے اور اکڑی ہے تلاش کی وہ ممکن ہو۔ اب اس میں بتاؤں کہ جو پاکستان میں لوکل ٹورزم ہے نا اس کی نورمز کو دیکھیں اس میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے، اور جو ٹورزم کمیونٹی ہے نا وہ بہت ٹچی ہے اور بڑے سنجیدہ لوگ اس کے پیچھے ہیں، جو ایک منٹ کی رپورٹ دے رہے تھے کہ اب یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے۔ تو جی بی کا اپنا ٹورزم ڈپارٹمنٹ بھی اچھا ہے، میں اس کو اچھے اداروں میں شمار کرتا ہوں کہ لوکلز کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا رزق وابستہ ہے، اس سے ایسے بھی اچھے لوگ ہیں اور رزق بھی وابستہ ہے، لیکن وہ ٹرین ایسی ہے کہ اس کو کرنا سنبھالنا بہت مشکل کام۔ اس کے باوجود ریاست کی ذمہ داری تو ہے، ریاست کو اس کے لیے چیک لگانے چاہیے، اس کے لیے ڈپارٹمنٹس کو مزید بہتر کرنا چاہیے اور جو ہے وہ ریونیو خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا وہ پوائنٹس بتائیں ریاست کیا کرے کہ یہ حادثات کم ہو سکتے ہیں، 1 2 3 کرتے دیکھیں سب سے پہلے تو جو انفراسٹرکچر ہے نا اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ سڑک بنی ہے، کئی جگہ پہ ٹنل بن کے وہ فاصلہ کم کیا جا سکتا ہے، بس کدو رول پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ٹنل ہے، ٹنل بننی چاہیے، فاصلہ کم ہوگا۔ ایک بندہ جو لاہور سے گجرات سے پنجاب سے چلا ہے نا تو وہاں تک وہ بہت تھک چکا ہے، جی بالکل، ٹنل کی وجہ سے فاصلہ کم ہو جائے گا، وہ جو یوں کر کے آنا وہ سیدھا ٹنل بنائی ہو، ٹنل سے گزرے گا تو یا فلائی اوورز بن جائیں۔ جی چلے فلائی اوور تو وہاں بہت مشکل ہوگا، لیکن ٹنل بھی آسان کام تو نہیں ہے، جی لیکن بن سکتی ہو، اس طرف پیسہ خرچ کرنے چاہیے۔ دوسرا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹریکر لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہاں کلر گاہ میں دیکھتے ہیں کہ موٹر وے ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پہ آپ نے یہ سپیڈ رکھنی ہو، ٹھیک ہے، قافلے کی شکل میں لے کے جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا اہتمام وہاں پہ بھی کیا جا سکتا ہے وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو نوجوان ہے، جوانی ہے، ہم بھی نوجوانی کے مراحل سے گزرے ہیں، اس وقت کلندرا پالو آپ ابو بھی نوجوان ہے، ایسا مطلب آپ جس طرح 800 کلومیٹر اور 1000 کلومیٹر بائک پہ کر لیتے ہیں نوجوان نہیں کر پاتے، تو بس شوق ہے نا، تو وہ اب میں کہتا ہوں کہ نوجوان ہے نا ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے، وہ نوجوان ہے، جن زی ہے، وہ غلطی کریں گے، ہم نے بار بار ان کو بتانا ہے اور شفقت سے بتانا ہے، ٹھیک ہے، لڑ بڑ کے نہیں بتانا، شفقت سے ان کو بتانا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے بار بار بتانا ہے، تو وہ کور کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کہ جو ایریاز ہیں جہاں پہ ٹرن ہے، شارپ ٹرن ہے، وہاں پہ کوئی چوکی بنائی جا سکتی ہے، وہاں پہ لوگوں کو ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے بھیا کہ پتہ چل، ٹھیک ہے، آپ کا جو بیک بون ہے، انٹرنیشنل اٹریکشن ہے، آپ پیسے بچ کر سوہرمے کو تو سیڈیو بولیون ڈائر جی بی کی گورنمنٹ ہے، ان کو پیسے خرچ کرتے، شارپ ٹرن جہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ عام طور پر دیکھا سڑکوں پہ جو پلین روڈز ہیں یا ان پہاڑوں میں بھی وہاں کے سینٹریپیٹل فورس کو بیلنس کیا جاتا ہے، سڑک کو تھوڑا سا ایسے کر کے اور ایسے کر کے یہ روڈ گاڑی جو ہے وہ اس پہ سلپ نہ ہو وہاں روڈ سے۔ اب دیکھیں بچوں کو جب ڈرائیونگ سکھا دی گئی تو عام طور پہ کیا ہے، ڈرائیونگ تو سکھا دی جاتی، بچہ اس کو ڈرائیو کرنا سیکھ لیتا ہے، بیک کرنا، آگے لے جانا، ٹرن کرنا سب سیکھ لیتا ہے بھائی ہے، لیکن اس کو ٹیکنیکلٹیز نہیں بتائی جاتی ہیں، بس یہ ہوئی آپ اتر رہے ہیں تو آپ کی سپیڈ کیا ہونی چاہیے، بالکل صحیح ہے، بابو سے ٹاپ آپ اتر رہے ہیں نا، چلے بابو سے ٹاپ کے علاوہ بھی آپ کو اترائی کا، بالکل صحیح ہے، تو جو مومنٹم ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو گاڑی کا وزن اگر میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں اگر 100 گرام ہے تو وہ 300 گرام بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح میں نے ویسے ایک مثال دی نا کہ
اس کا 3 گنا جو ہے وہ وزن بڑھ جاتا ہے، مومنٹم بڑھ جاتا ہے، پھر انرشیا کی پاور ہے، سینٹریپیٹل فورس ہے. اب یہ بچوں کو بتانا چاہوں، جی نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ چیز ایسے ہے. اب یہاں ایک والدین کا بھی فیکٹر آ جاتا ہے کہ کوئی والد نہیں چاہے گا، کوئی والدین نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے خوش نہ ہو. اور ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے، ایڈونچر بچے کو صد کرتے ہیں، تو والدین کو بھی جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا چاہیے کہ بیٹا ایسے ایسے جانا ہے، یہ کرنا ہے. صحیح اور آرام کا فیکٹر. اب یہاں بھی ایک اور میں اہم بات کروں گا کہ ہم جب ٹور پلان کرتے ہیں نا تو ایک بھیڑ چال کو کہ میں نے وہ بھی دیکھنا ہے، وہ بھی دیکھنا ہے، وہ بھی دیکھ، آرام کا پہلو بھی چاہیے. صحیح آپ جا رہے ہیں راستے میں آپ تھکاوٹ کا شکار ہوئے، رک جائیں، بالکل صحیح 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے رک جائے، صحیح ہے. آرام کریں، اس کے بعد آگے چل. اور ایسے لمبے سفر پہ آپ جا رہے ہیں تو 2 ڈرائیور ہو جائیں، 3 ڈرائیور ہو جائیں، 4 ڈرائیور ہو جائیں، ہوتے ہیں عام طور پہ لڑکے ڈرائیو کر لیتے ہیں تو وہ مل بانٹ کے چلائیں جی تو مسئلہ نہیں ہوگا. کہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے، آپ کی بات ماشاءاللہ بڑی ٹیکنیکل ہے. دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں نا گاڑی کی جو مینٹیننس ہے اور گاڑی کی دیکھ بھال ہے اس پہ توجہ نہیں ہوتی. یہ کام وہ کرتے جو بڑے ہوتے ہیں، بچے صرف چلاتے ہیں، ایون کہ وہ فیول ٹینک بھی چیک نہیں کرتے. ابا کا پیٹرول ہوتا ہے وہ اسی پہ چلا رہے ہوتے ہیں. گاڑی کا ٹائرز کی ہوا کا جو میکانزم ہے وہ ہمارے یہاں بچوں کو سمجھ نہیں آتا. یعنی ہماری گاڑی جو ہے وہ اگر اس کے اندر جو ٹائر کی جو پریشر ہے PSI کے اگر یونٹ سے دیکھیں تو 28 سے 30 ٹرپ لگاتا ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ گاڑی کو تیز چلانے کے لیے اور ہوا میں اڑانے کے لیے جو ہوا ہے وہ 45 رکھی جاتی ہے. ٹائر جب گرم ہوتا ہے تو وہ 60-65 پہ ہوا چلی جاتی ہے اور ذرا سی روڈ گرپ وہ لوز کرتی ہے گاڑی تو گاڑی روڈ سے گر جاتی ہے نیچے. یہ مسائل ہمارے یہاں پہاڑوں میں بھی ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. یہ بالکل جیسا کہ میں نے کہا کہ نا بتانا چاہیے بچوں کو. آپ میدانی علاقے میں ہیں بات اور ہے، جب آپ پہاڑی علاقے میں چلے گئے تو وہاں ایک لمحے کی دیر ہے، ایک لمحہ نینو سیکنڈ میں آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں بچوں کو بتایا جائے کہ آپ میدانی علاقے میں تو آپ کا یہ ہوگا، وہاں پہنچے ہوا کم کریں. جی ٹھیک ہے. یعنی وہ جو ہوا کم ہوگی تو آٹومیٹیکلی جو ٹائر کا سرفیس ایریا بڑھ جائے گا، روڈ کی سرفیس بڑھ جائے گی تو روڈ گرپ آٹومیٹکلی بڑھے گی. اگر ہوا زیادہ ہوگی تو ٹائر کا منیمم ایریا جو ہے وہ روڈ کے ساتھ گرپ کر رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ سلپری تو ہوگی وہاں پر. اب یہاں بھی یہ بھی ایک فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ آپ اترائی کر رہے ہیں تو آپ سپیڈ سلو رکھنی ہے، پہلے گیئر میں آپ پہلے دوسرے گیئر میں آپ جاؤ، یہ وہ صحیح ہے. اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے جہاں آپ کے لگے گا یا میں جلدی پہنچ جاؤں تو بھی آپ اپنے لیے جو ہے نا پریشانی پیدا کریں گے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کے بچے گئے ہیں ان کا دکھ تو ہم محسوس نہیں کر سکتے. صحیح بات. وہ جس کا دکھ ہے وہ اسی کا دکھ ہے. ٹھیک ہے، کیا خوبصورت اور بخیز نوجوان تھے. ٹھیک ہے، ماں باپ نے کس طرح سے ان کو پالا، کس طرح انہوں نے میرے دل محبت سے کیا، تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. لیکن جو کمیونٹی ہے نا، جو ٹورزم کمیونٹی، اس میں بہت دکھی ہے. آپ کبھی سوشل میڈیا دیکھیے گا، آج دیکھیے گا، بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ دکھی ہے. کیونکہ ہم فیل کرتے ہیں یہ نا ایک برادری بن جاتی ہے، ٹورزم کمیونٹی نا ایک برادری بن جاتی ہے. تو معمولی سا کوئی واقعہ ہو نا، آج سے 4-5 سال پہلے نالا پر جو واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ اس سے پہلے اس کدو میں واقعہ ہوا، تو وہ ہم اس کو دل سے فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو یہ بڑا نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات جو ہم نے آپ سے سوالات کیا انہیں بہت زبردست جوابات دیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان باتوں کو پلے باندھ دیا جائے اور نوجوانوں کی تربیت اس حوالے سے کی جائے کہ جب وہ گاڑی لے کر نکلیں تو انہیں کچھ بجائے بغیر کسی شرم کے، ہم بجائے تھے کہ ان پہ صرف اعتماد ہی کریں بلکہ ان کے کچھ نوک پلک سنوار دی جائے اور ان کو سمجھا دیا جائے تو اس طرح کے حادثے جو منیمائز وہ ہو سکتے ہیں. حادثے بہرحال جو ہونا ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہماری پاش غلطیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو انہیں تو کم کیا جا سکتا ہے. تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، کیا اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں، یا کم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں یہ تقدیر کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں ہم نہیں، تقدیر پہ تو نہیں چھوڑ سکتے، تدبیر کا معاملہ ساتھ ہے. لیکن میں تھوڑا سا جواب پر طویل ہو جائے گا. میں ایک کو لاہور سے بھی ریلیٹ کروں گا اور ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کرنا سیکھا. ہم ان حادثات کو کم کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ کہنا کہ صرف الاڑی پن ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے ماہر ڈرائیور جو ہے نا وہ جواب دے جاتے ہیں. میں آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے فاسٹ اینڈ فیوریس، اس کا جو ہے نا بڑی ایشو اور اس کے کئی سیکول بنے. اس کا ایک چاکلیٹ ہیرو تھا پال واکر. اچھا
اس کی نا ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی. اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا. اب وہ جس گاڑی پہ تھا نا, اس گاڑی کا ڈرائیور اس کا دوست تھا, اور وہ دوست کا پروفیشن کیا, ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا دوست تھا جو کہ ایک پروفیشنل ڈرائیور تھا, اور کار ریسنگ میں وہ حصہ لیتا تھا. اس کے باوجود ایسا ہوا, بالکل صحیح بات. حادثہ تو ماہر سے ماہر بھی مار کھا جاتا. لیکن بہرحال ہم منیمائز کر سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہوتی ہے, ہم جج کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. باقی تقدیر کا معاملہ بھی اپنی جگہ. ٹھیک ہے. پھر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے حوالے سے بھی میں اس کو لاہور سے ریلیٹ کروں گا. 4 دن پہلے لاہور میں واقعہ ہوا, جوہر ٹاؤن کے پاس ایک گاڑی نہر میں گر گئی. ہاں, وہ بھی نوخیز نوجوان, وہ واقعہ بھی بڑا ہی اور وہ غالباً 3 نوجوان تھے, تینوں جاں بحق ہو گئے. اور یہ ہماری جو لاہور کی نہر کے اندر. اور آپ حیران ہوئے, ریسکیو آپریشن تو بعد میں شروع ہونا نا, جو لوگ گزر رہے تھے نا, لڑکے نوجوان, انہیں چھلانگے لگا دی, بچاؤ, یہ ٹھیک ہے, نہیں بچا پا. آپ اگر وہ ویژولز دیکھیں, فوری طور پہ وہ کودے ہیں. ظاہر ہے ایک انسٹنکٹ ہے کہ ہم نے مدد کرنی ہے, جو ہمارے پورے معاشرے میں پائی ہے, لیکن نہیں بچا پائے. لیکن تربیت تو ہوتی ہے نا, ایک کوشش تو ہوتی ہے. یہی جو ریسکیو آپریشن ذرا پہلے شروع ہو جاتا. اب اس میں نا ایک ویژول آ رہا ہے جو بڑا تکلیف دہ ہے. میں نا اس کو دیکھ کے تڑپ گیا ہوں کہ وہ جو نوجوانوں کی لاشیں سامنے آئی ہیں, اچھا, 3 تو گاڑی کے اندر تھے. یہ کیا, ایک لڑکا ہمت کر کے باہر آیا ہے چٹان پہ. اچھا, یہ آپ کردو والے ہاتھ تو دور حادثے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ اس میں سے گرا ہے, لیکن یا نکل کے آیا ہے. امکان یہی لگتا ہے کہ وہ کسی طرح رینگ کے باہر آیا ہے, چٹان تک وہ پہنچا ہے. ہاں, لیکن سروائیو نہیں کر سکتا. ظاہر مدد کے لیے بلانے کے لیے آیا ہوگا, تو وہ ایسی جگہ کے ہڈل ہے, تو وہ جانبر نہیں ہو سکا. تو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ گلخراش واقعہ ہے. ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں, اس پہ ہم بڑے دکھی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے نا کوشش ہونی چاہیے. بچے ہیں, میں پھر کہوں گا, والدین کو کہوں گا, آپ نہیں روک نہیں سکتے, کم کر سکتے ہیں. جن زی ہے, آپ کو پتا ہے آپ کی بھی اولاد ہے, یہ بعض معاملات میں آپ کی بات سنتے, بعد میں نہیں سنتے ہیں. ہم جن ایکس ہے, یہ جن زی ہے, اور آگے بیٹا جنریشن کیسی آئے گی ہمیں نہیں پتا. ہاں, لیکن ہمیں بار بار ان کو باور کروانا ہے, پیار سے, غصے سے, ناراضی سے. الٹیمیٹلی ہم ان کو باور اگر ہم باور کروائیں گے تو یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو ہم سب اس وقت بہت دکھی ہیں. ان والدین کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے میکنزم بنائے. ریاست ہے نا, تو ریاست تو کچھ بھی کر سکتی ہے. میرے کو صحیح. اس کو اپنا سیزن شروع ہو رہا ہے, تو اس کو اپنے وسائل جھونک دینے چاہیے. وہ صحیح, کیونکہ ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے, وہ سب سے مقدر. وہ صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جن سے بات کر رہے تھے, چونکہ یہ ٹورزم کے ایکسپرٹ ہیں اور یہ اپنا عملاً اس میں کام بھی کرتے رہے ہیں, اور ٹورزم کے حوالے سے یہ بہت سی کمیونٹیز کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں. تو میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے حکمرانوں سے, پرائم منسٹر سے, چیف منسٹر سے, ان سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں آپ حکمرانی کرنے کا شاید تجربہ وسیع رکھتے ہیں, ملک چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں, لیکن ٹورزم کے حوالے سے آپ شاید وہ باتیں نہیں جانتے جو ڈاکٹر معین الدین آزاد جانتے ہیں, یا وہ لوگ ٹورسٹ جو کہ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کی ایک کمیونٹی کو اپنے پاس انوائٹ کیجئے, ان سے مشورے لیجئے, اور آپ ٹورزم کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدام کر سکتے ہیں وہ کیجئے. وگرنہ یاد رکھیے کہ پاکستان جو خوبصورت ترین علاقوں کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے, اور یہ دنیا کی نظروں سے آج بھی چھپا ہوا ہے, یہ چھپا رہ جائے گا اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. جو حادثات ہو رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حادثات ختم کر سکتے ہیں, لیکن ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حادثات کو کم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران اس پر کچھ اقدام کریں گے, اور ہمارا نوجوان گھر سے نکلتے ہوئے ضرور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا, اور ہم ان حادثات سے بچتے رہیں گے. انشاءاللہ اگلے کسی بھی لوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.